हालेलुया हालेलुया। आपकी तालियां पानी चाहिए आपसे मुझे हालेलुया हालेलुया बताइए। Thank you, Lord. Hallelujah. Awesome, Lord. Welcome the fire of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Hallelujah. आपकी तारीफ बंद होनी चाहिए। आज आपका जन्मदिन है, आज चर्च का जन्मदिन है। चर्च की बर्थडे पार्टी को वैसे आपको भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज चर्च की बर्थडे है, अपनी इतनी खुशी नहीं है। आज चर्च की बर्थडे है। जैसे आपको मिलना चाहिए आप वैसे ही मिल रहे हैं, कैसे मिलना चाहिए। आप यकीन नहीं कि मैं अपनी कुर्सी पर जब बैठा हुआ था ना, मेरे दिल पर बड़ी दर्द हो रही थी। और ये दर्द वो नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, मेरा दिल ऐसे ऐसे चल रहा था, बर्निंग हार्ट। और मैं कह सकती दो मैं बरामदे में जाऊँ। हालेलुया हालेलुया। एक होगा मैं अभी से पाया कल रात ख्वाब में, जो मेरे रूहानी बाप थे वादी सरोश, उनके बेटे मुझे रात को ख्वाब मिले नुमान सरोश। और मुझे उन्होंने ये हदायत की कि कल सवेरे गुरुपड़ से चोगा मारने जाने। मैं समझता हूँ बिल्कुल रहनुमाई करता है, बिल्कुल गाइड करता है। हालेलुया। अपने रूहानी बाप का ये कोर्स गाना चाहूँगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा। ऐ रूहे पाक आजा, 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 ऐ रूहे पाक आजा।
शक्ति में जीना सिखा जाओ। मिलकर बोलेंगे रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ताली के साथ, ऐ रूहे पाक आ जा, ऐ रूहे पाक आ जा, ऐ रूहे पाक आ जा। छू दे मुझे, उठो दे मुझे, उठो दे मुझे, मुझे यीशु की मालिक बना जा, ओ मुझे यीशु की मालिक बना। मिलकर बोलिए रूहे पाक, ऐ रूहे पाक आ जा, ऐ रूहे पाक आ जा, ऐ रूहे पाक। शांति मेरा दिल भी कहे, मेरी रूह भी कहे, आगे ओ मेरा दिल भी कहे, मेरी रूह भी कहे, मेरा दिल भी कहे, तुझसा कोई नहीं है, तू आजा आजा, तुझसा कोई नहीं है, तू आजा। ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक आजा, ऐ रूहे पाक आजा, ऐ रूहे पाक। सारे बंधन कटे, अंधेरे छटे, सारे बंधन अंधेरे, हंसू यीशु का जलवा दिखा जा, आजा, हंसू यीशु का। ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक आजा, तू छू ले मुझे, तू धो दे मुझे, तू छू ले मुझे, और मुझे यीशु की मालिक बना जा, आजा, मुझे यीशु की मालिक। ऐ रूहे पाक, हालेलुया, आजा, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक आजा। हालेलुया। आइए आज से भोला के जिंदा कलाम को भूलिएगा। Thank you, Lord. We worship Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Glory. अखबार की किताब उसका छठा बाब हालेलुया हालेलुया। अखबार की किताब उसका छठा बाब और 12वीं और 13वीं आयत कलामे मुकद्दस में से तलावत को सुनेंगे। अखबार की किताब उसका छठा बाब 12वीं और 13वीं आयत तलावत समाप्त फरमाइए। और मस्बा पर आग जलती रही और कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सुख्ती कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मस्बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। कलामे मुकद्दस का बड़ा सुना
اور قبول کیے نا ہم سب کے لیے پیسے برکت ہو. تشریف رکھیے. ہاللیلویا. 1703 میں سیموئل شخص ایک نام جو انگلستان کا رہنے والا تھا، اسے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. وہ کہ اس سے پہلے بھی کئی بچے تھے، اور یہ لڑکا بھی جب اس کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کا قد نہ پھٹ سکا، اس لیے اس کو مذاق سے ٹھگنا اس کا نام رکھ دیا گیا. اور یہ ٹوٹل 19 بہن بھائی تھے جو سیموئل کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں کا نام سوسنا تھا. اب یہ لڑکا جس کو ٹھگنا اور اس کا جو نک نیم صحیح نام تھا جس کا وہ جان تھا. اب یہ ٹھگنا اپنے گھر میں سب سے چھوٹا قد رکھنے والا، لیکن 5 سال کی ایج میں ہی اس لڑکے جان نے پیدائش کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا. اور تقریباً جب یہ 6-7 سال کا ہوا اس نے عبرانی زبان شروع کر دی، یونانی زبان سیکھنی شروع کر دی، ریاضی کی زبان شروع کر دی. 19 بہن بھائی تھے یہ. جب یہ ٹھگنا جان 6 سال کا ہوا، اچانک ان کے گھر میں آگ لگ گئی. اور جب یہ آگ لگی تو گھر کے اندر آگ کی شدت اس قدر تیز تھی کہ اس کے شعلوں میں گھر کی ہر چیز جل گئی. لیکن دونوں ماں باپ نے بڑی محنت کر کے، بڑی اسٹرگل کر کے اپنا ایک بچہ جو تھا اسے گھر سے باہر نکال لیا. آگ کے شعلے بڑے تیز تھے. جب سیموئل اور سوسنا نے بچے باہر نکال کر گنے تو بچے 18 تھے. حیران ہو گئے کہ ہمارا 19واں بچہ کہاں گیا، وہ ٹھگنا کدھر ہے، وہ جان کدھر ہے. تو جان اس آگ لگے والے کمرے میں ہی رہ گیا. آگ کی لپیٹ بڑی تیزی سے گھر کو اس نے جلا دیا. اچانک گھر کی اوپر والی منزل کی کھڑکی میں سے وہ جان روتا ہوا ٹھگنا وہ چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو. سیموئل نے کوشش کی کہ میں اپنے بچے کو بچاؤں، لیکن آگ کی شدت بڑی تیز تھی. لوگوں نے پکڑ لیا کہ نہیں آپ بھی چل جاؤ گے. یہ ٹھگنا، یہ جان کھڑکی میں سے آوازیں دے رہا، مجھے نکالو، مجھے پکڑو. پھر کسی موٹے سے شخص نے سیموئل سے کہا، بھائی میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے کھڑکی میں پہنچنے کی کوشش کرو. اور جان وہ ٹھگنا اوپر سے آوازیں دے رہا تھا اور اس سے بڑی جلدی وہ چھت گرنے والی تھی جہاں پر وہ تھا، کیونکہ چھت ساری جل چکی تھی. ایک اور بندہ آیا، وہ اس کے کندھے پر چڑھ گیا. ایک اور آیا، دوسرا وہ اس کے کندھے پر چڑھ گیا. اور آخر 4 بندوں نے کندھوں پر چڑھ کے ابھی چھت لگی آگ گرنے والی تھی کہ جلدی سے ٹھگنے جان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس جان کو بچا لیا. یہ ٹھگنا جان بچ تو گیا آگ میں سے، لیکن جب یہ جوان ہوا تو انگلستان کے اندر اس کو روحانیت کا دیوتا کہا جاتا تھا. اس کی 16 سن روحانیت نے انگلستان کو ہلا دیا. اس قدر زبردست ریوائول آیا کہ بائبل کہتی ہے اس نے اپنی زندگی میں 42
20,000 واس کیے، لاکھوں میل کا سفر اس نے گھوڑے پر کیا، تقریباً 2300 کتابیں اس نے لکھی، اور یہ شخص نے جب انگلستان کے اندر جنم لیا تو انگلستان کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ جان کا نام بن گیا جان ویزلی، جو میتھوڈسٹزم کا بانی بن گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا یہ ہے کہ جب یہ سمندر پر گیا تو شہر کے لوگوں سے کلام نہیں سنا۔ جان سمندر پر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے خداوند شہر کے لوگ مجھے پوچھتے نہیں، آپ کی انجیل نہیں سنتے، آپ کا کلام نہیں سنتے۔ اس نے سمندر پر کھڑے ہو کے سمندر منہ کر کے کلام شروع کر دیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب جان کلام کر رہا تھا تو سمندر کی مچھلیوں نے اپنے منہ اوپر کیے اور وہ ایسے ایسے کر کے بتا رہے تھے جان انسان آپ کا کلام سنے نہ سنے ہم آپ کا کلام سن رہے ہیں۔ جان کلام کر رہا تھا، مچھلیوں نے بڑی بڑی مچھلی اپنے منہ پر سے نکالے اور وہ چمپ لگائی تھی۔ جب کلام ختم کیا مڑ کے پیچھے دیکھا پورا شہر کھڑا تھا، گریٹ ریوائول اسٹارٹ ہو گیا۔ اور جان نے اپنا نام رکھا جلتی آگ میں سے سلگتی لکڑی۔ اس نے اپنا نام کیا رکھ لیا؟ اس نے کہا میرا نام کیا ہے؟ جلتی آگ میں سے نکلی ہوئی سلگتی لکڑی۔ اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، آج بھی جان ویزلی کی پیدائش کے نشانات آپ انگلستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بائبل مقدس میں جب ہم آگ کی بات کرتے ہیں تو آگ کا وجود دینے والا خود خدا ہے، آگ کو شروع کرنے والا خود خدا ہے۔ لکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب آدم حوا نے گناہ کیا تو لکھا ہے خدا نے حیات کے درخت کے گرد پہرا لگا دیا 16 سر تلوار کا۔ تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا شروع سے ہی آگ کو پسند کرتا ہے۔ کسی خادم نے کہا جنت کا سب سے انمول تحفہ آگ ہے۔ کیا ہے جی؟ سب سے انمول۔ یسوع مسیح خدمت کرنے کے لیے میدان میں آنے لگے تو یوحنا بپتسمہ دینے والا لوگوں کو بپتسمے دے رہا تھا، اور یردن کے بارے میں کہتے کہ یردن کا پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جب لوگ یردن میں ٹھنڈے پانی سے بپتسمہ لے رہے تھے تو یوحنا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے فراور ہے، میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق ہے، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ اناؤنسمنٹ کر دی۔ وہ کہتا ہے میں تو تمہیں پانی میں ڈبو کر ٹھنڈا کرتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں گرم کرے گا۔ آج کلیسیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نہ بپتسمہ لے کے ٹھنڈے ہو گئے، فریز ہو گئے، جم گئے، لیکن بھائی جمنے والے مسیح نہیں چاہیے یسوع کو، فریز والے ایماندار نہیں چاہیے، اسے چاہیے وہ ایماندار جو جل رہے ہیں، جو روح القدس کی آگ سے جل رہے ہیں، جن کے دل برننگ ہاتھ ہیں، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ایماندار نہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، آج ایک واقعہ ہم پڑھیں، آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، اور یہاں پر ایک واقعہ ہم سٹڈی کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ کس طور سے خدا آج اپنے لوگوں پر اپنی آگ نازل کرتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، یہاں پر بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے
کہ اسرائیل قوم جو دو حصوں میں بٹ چکی تھی، 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے تھے اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے تھے۔ اب بائبل کہتی ہے وہ 10 قبیلے جو ایک طرف تھے، اب انہی قبیلوں کے اندر سے اسرائیل میں بادشاہ ہو سکتا تھا اخیب، اور اخیب کی بیوی کا نام تھا ایزبل۔ اب ایزبل نے کیا کیا؟ ایزبل نے خدا کے 100 نبی قتل کروا دیے۔ ایلیا بڑا غیور نبی تھا۔ ایلیا کی منسٹری آپ پڑھے نا، آپ حیران ہوں گے۔ ایلیا ایسا نبی تھا جو غائب ہو جاتا تھا۔ کلام لکھا ہے خدا اس کو اٹھاتا کہیں اور لے جاتا تھا، پھر یہاں سے اٹھایا کہیں اور لے جاتا تھا۔ اس کی بڑی منسٹری کا یہ بڑا کام تھا کہ ایلیا اگر یہاں پر ہے تو چند لمحوں کے بعد وہ ادر سٹی میں ہوتا تھا، بغیر ٹریول کے، بغیر گاڑیوں کے، خدا کا روح سے پرواز کرایا کرتا تھا۔ اب لکھا ہے ایلیا کو معلوم ہوا تو لکھا ہے ایلیا نے اخیب سے مخاطب ہوا، اور سنیے 17ویں آیت کیا لکھا ہے، 18ویں باب میں پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اے اسرائیل کے ستانے والے، کس کو کہہ رہا ہے؟ ایلیا کے کہتا ہے کہ تو اسرائیل کا کیا ہے؟ ستانے والا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں پادریاں سارے بچے خراب کر سے یہ ہمارے سارے بندے کھچ کے نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں بڑے سمجھتان دے، لیکن بھائی رسولوں کو بھی یہی کہا جاتا تھا۔ ایلیا کتنا دلیر ہے، بادشاہ سے کہا، اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو کیا کیا ہے۔ ایلیا کہتا ہے بادشاہ کو میں نے نہیں ستایا، تو نے ستایا ہے۔ کیسے دلیری ہے؟ جن کے دل اس کی آگ سے جلتے ہیں نا، وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ بادشاہ سے بھی کہتے ہیں تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے۔ رول سے بھرے خادم لوگوں کو نہیں دیکھتے، لوگوں کی آہو بھگت نہیں کرتے، لوگوں کو پیار پوچھے لگاتے، وہ اسٹینڈ فارورڈ پریچنگ کرتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے کیا لکھا ہے، تو ستانے والا، تو بلیم کا پیرو ہے، اس لیے اب تو کا صدر بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یہ صرف کے 400 نبیوں کو جو اسی بل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں، کہاں بلا؟ کوہ کرمل پر۔ عدالت انڈیا ہے، انویٹیشن ہے، بادشاہ جا پورے شہر میں اعلان کر دے، سارے بال کے نبیوں کو کہہ، اشتارات کے نبیوں سے کہہ، کوہ کرمل پر میدان لگے گا۔ بڑی بڑی گل چیلنج کن کو کر رہا ہے، غور کریں، بال کے نبیوں کو، کتنے؟ 450، اور اشتارات کتنے ہیں؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 850 لوگوں کو، وہ جو بال کے پجاری ہیں، اشتارات کے پجاری ہیں، انہیں کہاں بلایا؟ کوہ کرمل کیوں بلایا؟ کیونکہ کوہ کرمل پر بال اور اشتارات کے مسبے بنے ہوئے تھے۔ ان کا ماننا تھا اگر ہم یہاں پر آ جائیں تو ہم سیف ہیں، یہاں ہماری طاقت ڈبل ہوتی ہے، یہاں بال کا مسبہ ہے، یہاں اشتارات کی طاقت ہے، یہاں بال راج کرتا ہے، یہاں اشتارا راج کرتی ہے۔ انہیں کیا تمہارے کار آ کے متھا لگے گا، کہاں پہنچو؟ آج کتنے ایسے ہی مانتا ہے اور ڈرتے بھی بدلوا، جادوگروں کو اس کے اندر ڈرتے تھے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے کہا جی آئے ابلیس کے ہتھیاروں کو نکارا کرے، ابلیس کے اڈوں پر آگ ڈالے، لیکن منڈا چپ میں کہ تو نہیں ڈالو، اندر تو ہی سامروں کو میں کہ سامروں میں کہ وہ دشمنی پاؤں، میں کہ ٹھیک ہے بھائی تو بہن جی رہے۔ یہ اکیلا بندہ
सबों के साथ लिखा है, सुबह अपने सब बनी सर को बुला भेजा और नबियों को कोई केवल ने इकट्ठा किया। एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, क्या कहता है, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी क्या करो? ऐलान किया गया इससे पहले कि मजहबों पर आग आए, इससे पहले कि हमारे मजहब बागों की आग से चले, एक फैसला कुल फैसला करना है। यहाँ तो दो दिले जो हैं ये ठीक हो जाए, ये डामाडोल वाले बंदे, ये नींद करने वाले बंदे, ये अपने आप को बदल लें। खुदा यीशु ने कहा मुकाशवा में, ना तो सर्द है और ना तो गर्म। काश तो क्या होता सर्द और काश तो क्या होता गर्म। कहता है एक पासा रख ले, या सर्द हो जा तो या, लेकिन नीम गर्म हालत बड़ी खतरनाक होती है। ये पता कौन से लोग हैं जिनकी जिंदगी बस मजहबी बन गई है, जो मर तो गए हैं उनको मालूम नहीं कब मरे हुए, जिनकी जिंदगी में शायद ईदे पेंटिकोस्ट 1 घंटे का नाम है, ईदे पेंटिकोस्ट शायद 2 घंटे का नाम है, या ईदे पेंटिकोस्ट शायद चर्च में आने का नाम है। भाई ईदे पेंटिकोस्ट पूरे साल का नाम है। उसने कहा ये दो दिले अपने आप के अंदर फैसला कर लो, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एलिया ने कहा 2 मजबे तैयार करो, एक मजबा बाल का होगा और एक मजबा किसका होगा, और तुम क्या करो मजबों पर कुर्बानी भी रखो, लेकिन मजबों के नीचे आग नहीं रखी जाएगी। और क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं, उसने क्या कहा, 24 पढ़ी क्या लिखा जी, तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा है। वो खुदा जो क्या लिखा है, क्या देगा, किससे जवाब देगा? कहता है तुम अपना मसबा तैयार करो, मैं अपना तैयार करूंगा। आग नहीं रखेंगे, कुर्बानी भी रखो, बैल ज़बह भी करो, लेकिन हम आग नहीं जलाएंगे। हालांकि बाल के देवता को आग का देवता भी कहा जाता था। कहते आग नहीं जलानी, जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा। हालेलुया। आज फैसला हो जाएगा, अगर बाल आग भेजेगा तो बाल खुदा, अश्तारात आग भेजेगी तो वो खुदा, अगर यहोवा आग भेजेगा तो फिर वो खुदा। होना कि क्या, आगे बढ़ो। सब लोग बोल उठे, खूब कहा। वो समझते ये थे बाल हमारा आग वाला देवता आग बेचेगा। आज एलिया का घमंड टूटेगा, आज एलिया का खुदा नीचा किया जाएगा, आज एलिया का फकर खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने खुदा में एलिया जो था वो ईमान में मजबूत था। क्या लिखा है, आगे बढ़िए। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले से तैयार करो। कहता है पहली वाली तो हटी, चलो जाओ, बारी तो हटी है, किनकी बारी है? पहले उसे तैयार करोगे कि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे। तो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया, क्या उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। सवेरे 9 बजे शुरू हुए तो 12 बज गए। क्या लिखा है, क्या कह रही है? हमारे देवता है, बाल देवता, हमारे नबी, हमारे उस्ताद, हमारे नबी जो कुछ इसको मानते थे, कहते हैं जवाब दे। क्या लिखा? मगर कुछ आवाज ना आई और ना कोई जवाब देने वाला। मुंडारे देगा दुनिया के सारे मबूद महज होते हैं। लिखत के बारे में उनकी आंखें हैं, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं,
नहीं, नाक है सूंघते नहीं, गला है आवाज नहीं, हाथ है छूते नहीं क्योंकि मुर्दा है। बट हमारा खुदा आंखें भी है, देखता भी है, कान भी है, सुनता भी है, मुंह भी है, बोलता भी है, हाथ भी है, छूता भी नहीं। गॉड इज लिविंग गॉड, हमारा खुदा जिंदा खुदा है। कोई जवाब नहीं आने जवाब कोई लिखा है, कोई जवाब नहीं। आगे क्या लिखा है? और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था, क्या लिखा है? वो टपक लगे, वो कहने लगे जवाब नहीं होने दिया, आगे नहीं होने दी। उस मज़बा के गिर्द कूदना शुरू कर दिया, चीखो पुकार, नाच, उछलना, कूदना। और आगे क्या लिखा है? दोपहर को ऐसा हुआ है, एलिया ने उनको चढ़ाकर कहा। एलिया ने दूर खड़ो के ना मस्त माहौल हो गया, अंदर लगे खड़ो गए, उन्हें देखा कोशिश आप चढ़ा के दे। और भाई जरा ऊंची बोलो, शायद देवता सुना है। क्या लिखा था? पढ़िएगा। चढ़ाकर क्या कहता उन्हें? कहा बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो क्या है जी? देवता है। वो किसी क्या है? वो को नाम पाकिस्तान बनाने की सोचने दिया है। तब्दीली कैसे लाऊंगा मैं? अंदर क्या होगा? किसी सोच में होगा। आगे या वो हलवत में है, या कहीं, या शायद वो ओ भाई जी वो 890 साढ़े वो यार ऊंची बोलो। आपका देवता कहीं सो रहा होगा, कहीं सोच में होगा, कहीं अनायती में होगा, कहीं सफर पर। कितने ਤੁਹਾਡਾ देवता इंडिया ना गया, उन्हें बुलाओ सू। बट मेरा खुदा हर जगह मौजूद है। हालेलुया, ओ हालेलुया। हमें अपने खुदा को जगाना नहीं पड़ता। हमारा खुदा थका नहीं है, हमारा खुदा किसी सोच में नहीं है, हमारा खुदा किसी सफर में नहीं है। मेरा खुदा हर जगह पर मौजूद है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। ये दुनिया के माबूद है, ये दुनिया के देवता है, सोचों में है। कहता है मेरा शोर पाओ, ऊंची बोल सब उनको चढ़ाया है, उन्हें गुस्सा चढ़ गया। देवता जवाब लेंगे। आगे तो नहीं लिखा है, लिखा है तब वो बुलंद आवाज से और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नस्त्रों से क्या किया? यहाँ तक के क्या लिखा है? उन्होंने गुस्सा कर गया है। वो ना फड़ियां छुरियां के एंजवाद वो समझते थे शायद हमारा देवता लहू देख कर आ जाएगा, शायद हमारा देवता हमारा खून देकर आ जाएगा, शायद हमारा खुदावंद हमारा देवता जो है हमें लहू लुहान देकर आ जाएगा। हालेलुया। क्या बात करने लगा? हमें लहू लुहान करने की जरूरत नहीं है। लहू लुहान होने वाला लहू लुहान होके चला गया है। आप जस्ट पुकारिए, खुशी आ जाएगी। हालेलुया। जख्मी होने वाला जख्मी होके चला गया है, वो घायल किया गया, लहू लुहान हुआ। और भाई लहू लुहान हमें नहीं होने की जरूरत है। और लिखा है क्या हुआ? दोपहर डले भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कुछ और ना तवज्जो। कहिए हालेलुया। क्यों हालेलुया? खुदा का शुक्र है उसने आपको किसी मुर्दा खुदा वाले मजहब में नहीं पैदा किया। आपको मुर्दों की वर्शिप करने वालों में नहीं पैदा किया, आपको जिंदा खुदा की वर्शिप करने वाली कौम मसीहियत में पैदा किया है। आप हालेलुया, हालेलुया। लाखों करोड़ों लोग अपनी इबादत खाने में मुर्दा खुदाओं की वर्शिप करते हैं, उन्हें पुकारते हैं देवी देवताओं के सामने, बुतों के सामने। लेकिन याद रखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा खुदा ना किसी बुत में है, ना किसी मंदिर में है, ना
کسی مقبرے میں ہے، نہ کسی قبر میں ہے. میرا خدا زندہ میرے اندر، آپ کے اندر اور ہر جگہ موجود ہے. ہاللیلویا. اور زندہ کون ہے آپ کا خدا کیا ہے؟ تو پھر زندہ لوگ کیسے نعرے لگاتے ہیں؟ Praise the Lord. کوئی جواب نہیں آیا، بہت ٹائم ہو گیا. تب ایلیا کی باری آئی ہے. جی بہت ٹائم لے گا، کیا کرے نہیں پڑتی، رہ گیا. کوئی جواب نہیں آیا. اور کدھر چلا گیا ہے؟ کہتا ہوں کہ اب پیچھے ہٹو، اب میری باری ہے. اب پتہ کیا لکھا ہے؟ سنیے گا 30 آیت. تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ، کیا لکھا ہے؟ ایلیا کے نزدیک نہیں. ایلیا مذبح سے دور تھا. ایلیا نے کہا اب تم پیچھے ہٹو، اب میں اپنے مذبح پر. ایلیا مذبح کے پاس آیا، کہتا ہے سب لوگ میرے قریب آؤ. یاد رکھیے پہلی چیز، آگ کے لیے آپ کو قریب آنا ضروری ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے جب چرچ میں آتے ہیں نا، وہ پیچھے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، پیچھے رہیں گے. لکھا ہے ابابیل اور گوریا نے تیرے مذبحوں کے پاس اپنا آشیانہ بنایا ہے. اتے رنتے چڑیاں نے آگ نہ پایا، اتے رنتے چڑیاں نے بنائی اور نہ بوٹاتے رہنی چاہے. ابابیل چڑیا اپنا آشیانہ مذبح کے پاس بناتی ہے. لکھے 84 میں جہاں اپنے بچوں کو رکھے. چڑیا کی خواہش ہے، ابابیل کی خواہش ہے، جب میرے بچے پیدا ہو تو وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے مذبح میں، خدا کی پریزنس میں جوان ہو. کہتا ہے قریب آ جاؤ. کیا کرو؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مذبح کے پاس آؤ، وہ پیچھے بچتے ہیں. کہتے ہیں دوروں انجوائے کریں گے، دوروں بہت مزہ آتا ہے. ہاں جی، کہاں سے مزہ آتا ہے؟ کہتا ہے کدھر آ جاؤ، کہاں پر آ جاؤ جی؟ کہتا ہے نزدیک آ جاؤ. اور یہ بھی سنیے، جو نزدیک ہوتے ہیں نا ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے. سارے شاگرد بھاگ گئے، یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، لیکن صلیب کے قریب اس کی ماں ہے یوحنا. کہتا ہے یوحنا دیکھ تیری ماں. جو قریب ہوتے ہیں نا ذمہ داریاں بھی ان کو مل جاتی ہیں. انڈرسٹینڈ کریں میں کیا کروں. اور جو پیچھے بچتے ہیں نا وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے. جو آگے لکھا ہوا ہے، تب اس نے جو خاص بات آج شروع میں کر رہا ہوں، تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو تھا دیا گیا تھا، کیا لکھا ہے؟ کس کا مذبح کیا ہو گیا تھا؟ یہ مذبح ٹوٹا کیسے تھا؟ یہ سوال یہ ہے بھائی، یہ مذبح خدا کا ٹوٹا کیسے تھا؟ جب یہ سارے 850 نبی اچھل کود کر رہے تھے، ان کی اچھل کود کرنے سے وہ پتھروں کا مذبح ڈھہ گیا تھا. آج بھی کئیوں کے مذبح ٹوٹے ہوئے ہیں. اسی کہنے خداوند آگ بھیج. خدا اوپر سے دیکھتا ہے، پہلے مذبح تو مرمت کر. میرے عزیز پیارے بھائیوں، آج شاید بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے مذبح ٹوٹے ہوئے. اب سوال ذہن میں آتا یہ ہے کہ مذبح کیا ہے؟
چلے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مذبح پتھروں کا ہوتا تھا. ہنوک نے، ایلیا نے بنایا، نوح نے بنایا، ابراہم نے بنایا، اسحاق نے بنایا، یعقوب نے بنایا، موسیٰ نے بنایا، داؤد نے بنایا، سلیمان نے بنایا. آج کون سا مذبح ہے آپ کا جہاں پر آگ چاہیے؟ پرانے زمانوں میں پتھروں کے، یہ سامنے آپ دیکھیے پتھر لگے ہوئے ہیں، ایگنی پتھر ہوئے، کچھ نہ کچھ کنسپٹ رکھ کے یہاں پر کچھ کیا. ایسے ہی پتھروں کے مذبح بنتے تھے، ان کے اوپر قربانیاں رکھی جاتی تھی، اور تب خدا آسمان سے آگ بھیجتا تھا. مذبح جو ٹوٹ گیا تھا اسے کیا کیا؟ میرے عزیز، آج آپ کا پتھروں کا مذبح نہیں ہے. سنیے، آج آپ کا مذبح، آپ کی قربان کا آپ کا دل ہے. یہاں آگ آتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے آج ایمانداروں کے مذبح یہاں پر ٹوٹے ہیں. ان مذبحوں کے اوپر کیا ہے؟ اس مذبح میں لالچ، اس مذبح میں نفرت، حسد، تفرقہ، ناراضگی، خفگی، نام معاف کرنے کی روح. اور کہتے ہیں آگ آئے. خدا کہتا ہے مذبح مرمت کر، یہاں سے یہاں آگ آئے گی، یہاں سے خفگی، ناراضگی، غصہ، نفرت، حسد، لالچ، شہوت، حرام کاری کو نکال، مرمت کر، یہاں آگ بھیجوں گا. ادھر آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، اماؤس کی راہ پر جا رہا تھا، 2 شاگرد واپس جا رہے تھے، یسوع ساتھ ہو لیا. یسوع نے ان سے باتیں کی، گفتگو کی، نوشتوں کے بھید کھولے، گھر میں بیٹھے کھانا کھانے لگے، یسوع غائب ہو گیا. لکھا ہے لوکا 24 باب میں، کہتے ہیں جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا تو ہمارے دل جوش سے بھر. ابھی کھول کے پڑھ لیں، انگلش ورژن وہاں پر لکھا ہوا ہے ہارٹ برن. کہتے ہیں جب ہم پر رشتوں کے بھید یسوع مسیح کھول رہا تھا، کلام کی باتیں کر رہا تھا، مقاشے کھول رہا تھا، بھید کھول رہا تھا، ہمارے بجھے ہوئے دل پھر برن ہو گئے، پھر چل اٹھے. یہ ہے فائر آف ہولی اسپرٹ. وہ اینجل جالی آگ نہیں میں گھر کر رہے ہیں، یہ اینجل جالی آگ یہاں آتی ہے. برننگ ہارٹ، دل جب جل اٹھے، تیرا کلام میری ہڈیوں میں جلتی آگ کی مانند ہے. آج افسوس ہے بڑے ایماندار خشک ہو گئے، ڈرائنس آ گئی. وہ شدت نہیں اندر ہے، وہ تڑپ نہیں، وہ آگ نہیں، وہ جنون نہیں اندر رہا. بس کپڑے سیٹ کر دیں، ہیلیلویا، آگے پاک روٹی یسوع ساڑھے دل. وہ ایکشن ہی کر کے آگے مڑ رہے. وہ جب آگ آتی ہے نا پھر کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے دل پر اچھا کیجیے، کیا آج میرے دل میں وہ شدت، وہ جنون، وہ آگ، وہ شعلے، وہ تڑپ، وہ پیاس کیا ہے کہ کچھ نہیں؟ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ہے کیا ہوگی تھی؟ کئی آج آئے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں چاک آئے گی نہیں آئے گی آپ پر. کیوں نہیں آئے گی؟ ایلیا نے آگ کے لیے پہلے تیاری کی ہے. ایویں نہیں آتا قریب آ جاؤ اور مذبح کو کیا کرو، اور بھائی آگ کے لیے مذبح کی مرمت تو کر لیں، یہاں سے غصہ تو نکال دیں، یہاں سے نفرت تو نکال دیں، یہاں سے گندگی تو نکال دیں. یہ لکھا ہے خدا دل پر نظر کرتا ہے. اچھا خدا آسمان سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، خوشی ہے، نوبل ہے، ایڈر ہے، نہیں، ان کو آپ کے چہرے سے سروکار نہیں. کہاں نظر پڑی ہے؟ سیموئیل سے کہا سیموئیل تو چہروں کو دیکھ رہا ہے، لیکن خدا
دل پر نظر کرتا ہے. آگ کہاں بھیجنی اس نے؟ ہاں دل میں. دیکھیں مذبح مرمت کیا گیا، اور آج ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مذبح کی مرمت نہیں کی تو پھر ضروری یہ ہے سب سے پہلے اپنے دل کو جانچیے. کیا تڑپ ہے، شدت ہے؟ کیا کچھ پانے کی خواہش ہے، جلدی برننگ ڈیزائر ہے آپ کے اندر؟ اور لکھا ہے جب اس نے ٹوٹا مذبح بحال کیا، اور لکھا ہے اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق اس پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا، تیرا نام اس طرح ہوگا، 12 پتھر لیے. تیسرا کام کیا کیا جی؟ پہلے نزدیک بلایا، مذبح کی مرمت کی، اب مذبح کے اوپر 12 پتھر کیسے رکھے جی؟ میں سوچتا ہوں 12 پتھر کیوں رکھے؟ 10 قبیلے تو گمراہ ہو گئے تھے، برگشتہ ہو گئے تھے، لیکن ایلیا یہاں پر ان 10 برگشتہ قبیلوں کی بھی پریزنٹیشن دے رہا ہے. کہتا ہے 10 قبیلوں تم بے شک گمراہ ہو گئے ہو، لیکن تمہارا خدا تمہارے باپ دادا سے کیے وعدوں کی بنا پر پھر بھی تمہیں پیار کرتا ہے. آج جو برگشتہ ایماندار ہے نا، جو بجھ گئے، ڈوب گئے، ہار گئے، ہمت آ گئی، تھک گئے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے آج بھی آپ کے لیے خدا کی فیور ہے. انہیں 2 نہیں رکھے. کتنے پتھر؟ شاگرد کتنے؟ قبیلے کتنے؟ دروازے نئے یسوع کتنے؟ 12 کا عدد کلیسیا کا عدد ہے، چرچ کا عدد ہے. اور سنیے میری بات، پہلا پترس کے خط میں لکھا ہوا ہے یہ پتھر ایمانداروں کی پریزنٹیشن ہے. ایماندار کو زندہ پتھر کہا گیا ہے. ایمانداروں اس سے پہلے کہ آپ آئے اپنے آپ کو مذبح پر ترتیب سے لے کر آؤ، ترتیب لاؤ اپنی زندگی میں. اور پھر بائبل کہتی ہے، آگے پڑھی کیا لکھا ہے جی؟ اور ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا. چوتھا کام کیا بنایا؟ کتنوں کے مذبے ہیں؟ خاندانی مذبے بھی ہوتے ہیں، انفرادی مذبے بھی ہوتے ہیں، چرچ آلٹر بھی ہوتے ہیں. یہ ہے چرچ آلٹر. آپ کے گھر میں فیملی پریئر ہے، یہ ہے فیملی آلٹر. آپ اکیلے دعا کرتے، یہ ہے پرسنل آلٹر. آپ کے مذبے ٹھیک ہیں، اور یاد رکھیے اگر آگ چاہیے نا مذہبوں پر آ جائیں، مذہبوں پر آ جائیں. آگ مذہبوں پر آتی ہے، ادر جگہوں پر نہیں، مذہبوں پر آگ آتی ہے. اور مذہبہ خداوند کے نام کا بنایا گیا. اور آگے لکھا ہوا ہے کیا ہوا؟ اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیچ کی سمائی تھی. اب مذبح کے گرد کیا کھودی اس نے جی؟ کھائی کھودی ہے. اور لکڑیوں کو کیا لکھا ہے؟ کرینہ سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا. نزدیک بلایا، مذبح بنایا، مذبح خداوند کے نام کا بنایا، مذبح پر لکڑیاں رکھی اور مذبح پر قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر رکھے. سنیے، خالی مذبح ادا کری جاؤ گے تو سکھار رہا ہے کہ وہ خداوند آج چرچ میں آ گئے کرو بیٹھ کے آگے مانگنے دے. خالی مذہب پر آگ نہیں آتی جب تک مذہب کے اوپر قربانی نہیں آئے گی. یہ لکڑی بھی ایماندار ہے اور یہ قربانی بھی ایماندار ہے. رکھیے اپنے آپ کو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے کیا کرو؟ نرم زندہ اور پاک اور پسندیدہ ہے. آج آپ کو اپنے بدن رکھنے ہوں گے مذہبوں کے اوپر ترتیب سے.
کاٹ کر اپنی زندگی کے اندر سے وہ پرانا ایکسپیرینس والا حصہ کاٹ ڈالے، اپنے اندر سے نفرت کاٹ ڈالے، بغض غصہ کیا کرے اور بدن کو رکھے۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہے؟ ایلیا نے اس کے اوپر پانی ڈلوایا۔ کتنا پانی؟ 4 بار۔ پھر لکھا ہے پھر دوبارہ کتنے ہو گئے؟ اور پھر کتنا لکھا ہے؟ 6 بار۔ یعنی بائبل کہتی ہے کہ ایلیا نے اس مذبح پر 12 مٹکے کیا ڈالے؟ قربانی کے اوپر کیا ڈلوا دیا؟ پانی کو ڈلوا دیا۔ چاہتا یہ تھا قربانی بھی گلی ہو جائے تے لکڑیاں بھی گلی ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ کیا کرنا ہے اس نے جی؟ اس لیے کہ نبی کو سوکھی لکڑیاں نہیں چاہیے، نبی چاہتا ہے قربانی بھی گلی ہو اور لکڑیاں بھی کیا ہو۔ اور بائبل مقدس کے مطابق پانی جو ہے کلام کو پیش کرتا ہے۔ اپنے بدن کو بھگونے کلام سے، آپ اپنے اندر سے خشکی ختم کریں۔ یہ خشک سوکھی لکڑیاں نہیں، انہوں گلیاں کرو۔ ایسی قربانیاں چڑھنے ہیں، اتنا اپنے آپ کو بھگونے کلام سے، اتنا غسل کریں کلام کے اندر پانی کے ساتھ۔ جیسے آج ہم پانی کے واپس میں بھی دے دیں، ایک قربانیاں گلیاں ہونی ہیں ایسے۔ ہاں جی، یہ ہونی ہے قربانی پر آگ آنے سے پہلے قربانی کو کیا کیا گیا ہے؟ اسی کو وہ پیسہ میں گلیاں نہیں ہونا۔ اے نہ گل کرو ایجی اگا ہوں دی آسان ہے، نہیں، گلیاں جو ہونا ہے، کلام کا غسل تو لینا پڑے گا۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے ان قربانی کی لکڑیوں پر پانی ڈالا۔ اور بائبل مقدس میں سنیے کیا خوش زبان کی ہے، اور اس کے بعد اس کی دعا سنیے گا۔ پڑھیے گا 36 آیت کیا لکھا ہے، دعا پڑھیے گا جی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ 450 نبی اب سارے تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، اپنے بال کو پکار کے تھک گئے ہیں۔ اشتارات بھی نہیں آئی، بال بھی نہیں آیا، نہ کوئی زیوس نہ کوئی جپٹر، لیکن آپ ایلیا نے مسئلہ برآمد کر لیا، قربانی رکھی گئی۔ آپ نے یہ کہتا ہے، اے اسرائیل کے خدا، ابراہیم اسحاق اسرائیل کے خدا، آج لوگ جان جائیں، یہ 450 نبی جان جائیں کہ تو ہی آگ سے جواب دینے والا ہے۔ اور لکھے گا ایلیا دعا کر چکا۔ بائبل کہتی ہے آسمانوں سے آگ کا زور آیا، اور لکھا سارے پتھر، قربانی، پانی سب چٹ ڈالے اور جان گئے کہ ایلیا کا خدا آگ سے جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کوئی لمبی دعا نہیں ہوئی، جسٹ چند سیکنڈ کی دعا ہے۔ آگ بھیج مذبح پر۔ وہ کہتا ہے مذبح پر قربانی بھی تو لاؤ نا، خالی مذبح پر آگ مانگ رہے ہیں، نہ قربانی نہ مذبح مرمت کیا گیا۔ نہار بونکے کہتا ہے میں کنونشن میں تھا، ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دعا کر رہی ہے، فائر، ہولی فائر، ہولی فائر۔ اندر میں دیکھی جان رہی ہوں ان میں بوجھیاں کر رہی ہے۔ کہتا میں نے بول گیا تو میں کیا لیڈی ہوں، لیڈی what is this؟ کہتی ہے نہیں پتا، this is fire of Holy Spirit۔ کہتے یہ آگے، یہ آگے، نہیں ہاں یہ آگے۔
کہتا ہے میں نے اس لیے دعا کی خداوند اس کی زندگی میں حقیقی آگ کا تجربہ بھیج. کہتا دعا کی چلی گئی, کوئی وہاں پر سائن نہیں آیا. نیکسٹ 1 منتھ میں اس خاتون نے 500 لیڈیز کو یسوع کے پاس لائی, 500 عورتوں نے توبہ کی, 500 خواتین ہولی بیپٹائز ہوگی. وہ کہتی ہے رنے ہاتھ پاؤں کے ایک ماہ میں خدا نے میرے اس سے 500 لوگ بچائے ہیں. وہ کہتا ہے دس از فائر آف ہالی اسپرٹ, یہ ہے روح القدس کی آگ, یہ آگ ہے روح القدس کی. ہم نے سمجھا ہوا ہے آپ کے نام شاید غیر زبان بولندہ نہ آئے. 10 دن بالا خانہ میں تھے, 10 دن کے بعد بالا خانہ میں آگ آئی, دروازے کھل گئے سارے. کھڑا ہو گیا یہاں پترس اور کہتا ہے جس کو تم نے مصلوب کیا تھا اسی کو خداوند نے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا. اب ہم اسی کے گواہ ہیں. اور بھائی پترس کی پہلی ہی پریچنگ نے, پہلے سرمن نے, پہلے میسج میں 3000 لوگ بدل دیے تھے. آگ کا مطلب اپنے مذہب, اپنے دل کے اوپر وہ شدت دوبارہ سے آنے دے, وہ تڑپ آنے دے. وہ مذہب جو کبھی آپ کی دعا میں تھے اور آپ چپتے تھے دعا میں, آپ کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی, آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے. آپ دل کہتا تھا اب پھر دعا کرو, اب پھر بائبل پڑھو, اب آج پھر بائبل پڑھو, پھر دعا کرو. لیکن اب وہ دعا کا روح نہیں ہے. واپس مذہب پر آ جاؤ. کہاں پر آ جاؤ؟ واپس کہاں پر آ جاؤ؟ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس اس شہر میں کیا کرو اسٹیس. خبردار باہر نہیں جاؤ گے تم, اسٹے کرو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملے گا. اسٹے کیا 1 دن 2 دن, جیسے ہم پچھلے 10 دن سے دعا میں بیٹھے ہوئے تھے اور کئیوں کو تو فری نہیں آئی کہ آئیے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اور آج کہتے ہیں وہ ٹھیک آپ کا یاد کا ہے 10 دن ٹائم کو نہیں ان کے پاس ملا, مصروف پڑے تھے. ان کو کہا اسٹے کرو جب تک تمہیں رول کوس کی قوت کا لباس. حکم مانے آنا کرو. بلا یسوع جب آسمان پر جان لگا تھا منت کی تھی, کیا کیا تھا؟ رسولوں کے اعمال پہلا باب نکالیے گا, آئیے ذرا پڑھیں یہاں پر کیا لکھا ہے. رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب 4 آیت پڑھیے, کیا لکھا ہے ذرا پڑھیے, کیا لکھا ہے. اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا, سنیے گا, ان سے مل کر کہا بھائی ریکویسٹ ہے تو حکم دیا, کیا لکھا ہے بھائی ہمیں ریکویسٹ کی, درخواست کی, کمانڈ کی ہے. خبردار نہیں باہر جاؤ گے تم. آگے کیا پڑھیں گی؟ حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ. سنو, منت نہیں کی تھی انہوں نے, یہ حکم تھا. 500 لوگوں کو حکم ملا, پتا آپ کو 500 لوگ تھے کوئی زیتون پر, لیکن بھائی سوچ رہے کہ بالا خانہ میں کتنے تھے؟ ہاں جی, حکم کتنا کو ملا تھا, اندر کتنے تھے؟ تو گیپ کتنے تھے بچو 380. کتنے گیپ سر؟ وہ کدھر تھے؟ وہ کہنا اوہ چھڑو جی, اور توڑ گیا کہانی گئی, موقع دے دل آ گیا ٹھوک, چلو چلو جاؤ مچھلیاں پڑی کرو اپنے میں کام آتے. او بھائی تو اور توڑ گیا کام ہو گیا, او اپنے کار گیا سے اپنے کار کو چلا ہے چلا. 120 نے کیا, تم جانا چاہتے تو جاؤ, ہم اسٹے کریں گے, ہم رکیں گے, ہمیں اپنے آقا کے حکم کی تابعداری کرنی ہے, ہم نہیں نکلیں گے باہر, تم جاتے تو جاؤ. 380 نکل گئے, پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے. مبارک ہے وہ 120 جو میرے خداوند کی, اپنے خداوند کی تابعداری کے لیے آگے تھے. حیدر صاحب بھی آگے, مبشر صاحب بھی آگے, ڈیکن صاحب بھی آگے. مبارک ہیں وہ جو حکم کی تابعداری کرتے ہیں. بیٹھ گئے وہ 120. نہیں پتا تھا
कब आएगा वादा? बैठ गए, कूद नहीं रहे। कलाम में पढ़ लीजिएगा, चर्च में नहीं बैठे हुए थे, घर में बैठे हैं, बैठ गए, दुआ में चुके हैं। खुदावंद ऐ यहोवा खुदा, हम आपके बाप के वादा का इंतजार करते हैं। यहोवा खुदा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उठे नहीं, थके ना, मैं थकना देना, मैं अगना करांगा मेहमान। नहीं थके 7 दिन, 8 दिन, नहीं थके, नहीं थके, स्टे। हुक्म दिया आका ने, मत जाना, मैं भेजूंगा आसमान से नामा दे। उनको क्या पता था? यहूदी लोग, सुबह का दिन था, ईद का दिन शुरू हो गया। ईद पेंतिकोस्त मुबारक हो। फसल काटने की ईद है, हफ्तों की ईद है, नरसिंगों की ईद है, कटाई की ईद है। ये सारे 120 मुकस्सा, मरियम, तोमा, यूहन्ना, मत्ती, इंद्रियास, ये सारे शकील उस कमरा में, बालाखाना में इंतजार में हैं। आंखें आसमान पर लगी हैं, दिल उनके अंदर ये जोश है कि वादा पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा। ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ये सब एक जगह पर, क्या लिखा है अमार 2 बाब, ये सब एक जगह पर क्या थे? सारे बोले क्या थे? कोई अपने घर में था, कोई अपने टेबल पर, कोई अपनी फैक्ट्री में था। नो, ये सब एक जगह पर क्या थे? आग आती है वहां जहां जमा होते हैं लोग। जमा थे, मगन थे, अपने खुदावन के शायद सारे कामों को याद कर रहे थे, शायद लाजर का वाकया याद कर रहे थे, शायद यीशु मसीह का जिंदा होना याद कर रहे थे, शायद वो आपस में ये सोच रहे थे कैसे मेरा रब्बी, हमारा खुदावन जिंदा हुआ, वापस आसमान पर गया। ओ हालेलुया। सारे जमा थे। सडनली, अचानक बाइबल कहती है, एक आवाज, एक जोरदार आवाज उस कमरे में ठहरी है, और लिखा है एक शोर की आंधी का सन्नाटा वहां पर है, और 120 के लोग वहां पर दायरे में बैठे हुए हैं, और 120 के लोगों के सरों के ऊपर आग के शोले मंडरा रहे हैं, और होते होते ये शोले मुंह के अंदर गए और कहते हैं को अगर गोबाया लगा था रहा 120 के बीच उनको सियाह से भर गए। 120 19 नहीं लिखा, कितने? और क्या लिखा है? आग के शोला, गेसी, फटती हुई जुबानें, और उनमें से हर एक पर, और वो सब्र गुस्से और गैर जुबानें इस तरह जुबान चेंज किया खुदा ने। सुनिए, ईद पेंतिकोस्त का दिन है, जुबाना चेंज करो, जुबानें बदलने अपनी। जिदो देखो जनाब तलखी है, जब बोले तो पूरा निकलेगा, जब निकलेंगे कोई ना कोई गलत बातें निकलती से निकलेंगे। अपनी जुबानों को बदल लीजिए, और जुबान के अंदर रुल्कुस का ज़हूर शुरू होना, इसका मतलब है पूरे बदन को रुल्कुस ने कंट्रोल कर लिया है। सो मेरे अजीज प्यारे भाई बहन, अब देखिएगा क्या मेरा बदन चल रहा है रुल्कुस की आग से कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो आज दुआ कीजिएगा, खुदावंद मेरा ये मज़बा रूहुल कुदस की आग से जल उठे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मज़बा क्या करे जी? क्या करे? मेरा मज़बा क्या करे? रूहुल कुदस की आग से। आइए आज सुबह खुदावंद से दुआ करें, और आज हर एक शख्स खुदावंद से दुआ करे कि खुदावंद आज तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में बड़े जोर से आए। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी।
जुबानें खोलिए और दुआ करेंगे। हालेलुया। Glory. जो गैर जुबानों में दुआ करते हैं, जुबानें खोलिए। आप भूल जाइए कि आपके दाएं बाएं कौन बैठा हुआ है, भूल जाइएगा आपके आगे पीछे कौन है। आज आपके दिल के मसबे चलने चाहिए कि ये खुदावन मेरा मसबा पूछा हुआ था, मेरे दिल की कुर्बान का पर आज वो शिद्दत, वो जुनून, वो तड़प, वो एहसास, वो आग, वो जज्बा, वो बलबला दोबारा से आए। खुदावंद मेरे दिल के मसबा पर तेरी आग चलता, मेरे मुंह में आसमानी सुबानों को भेज दे। खुदावंद जैसी आपकी मर्जी है, आज अपना काम कीजिए। नीचे वाले सारे अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, ऊपर वाले कहने वाले बैठ रहेंगे, नीचे वाले सारे खड़े हो जाएंगे। अब वक्त है, अब वक्त है दुआ में।